नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 56 हमें ये बता रही है कि फ़अम्मल लदीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अुअज़्ज़िबुहुम, तो मैं अज़ाब दूंगा उनको, अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब, फिर दुनिया में भी, वल आखिरा, और आखिरत में भी। ये वक्त वो लोग हैं जो हक़ को ना माने, तो मज़ीद क्या सज़ा होगी। वमा लहुम मिन नासिरीन, उनके लिए कोई भी मददगारों में से नहीं होगा, उनको कहीं से भी कोई मदद ना मिल सकेगी। तो जब अल्लाह की पकड़ आती है किसी पे, तो वह अज़ाबन शदीदा होता है, जिससे निकलने का इंसान कोई भी रास्ता नहीं पाता। कुरान का ये असलूब है कि जहाँ पे भी कुफ़ार की बात हुई है तो साथ ही अहले ईमान की बात भी हुई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वअम्मल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, फ़युवफ़ीहिम, तो वो पूरा पूरा देगा उनको, उजूरहुम, उनके अजर, फ़युवफ़ीहिम, पूरा देगा उनको उनका अजर, वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत रखता, ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं रखता। यहाँ पे ज़ालिम वही हैं जो काफिर हैं या जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। आयत नंबर 58, दालिका, ये नतलूहु, हम पढ़ रहे हैं इसको, अलैका, आप पर, मिनल आयाती, आयात में से, व ज़िक्रिल हकीम, और ज़िक्र में से हिकमत वाले। तो ये जो आयात हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही बताई गई थी, ताकि जो यहूद और नसारा हैं उनके अकायद की इस्लाह हो सके। फिर आयत नंबर 59 में है कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। यहाँ पे एक और गलती की इस्लाह मकसूद थी, यहूद और नसारा दोनों के एक अकीदे की इस्लाह। यहूद जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे तहमत लगाते थे, उनकी वालदा पे ज़िना की, तो अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद की है। किस तरह? ये कह के कि वो कलिमा कुन से पैदा हुए थे। अल्लाह ताला ने कहा था कुन फयकून, तो वो काम हो गया, बिन बाप के पैदा हुए। और ऐसा होना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। उससे पहले हमारे सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिन माँ बाप के पैदा हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बिन बाप के पैदा हुए थे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तो दोनों पेरेंट्स ही नहीं थे। फिर नसारा के अकीदे की इस्लाह भी मकसूद है। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे, तो वो अल्लाह के बेटे हुए, नसारा ये समझते थे, नसारा का ये अकीदा था। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि नहीं, बग़ैर बाप के पैदा हो जाने से कोई अल्लाह का बेटा नहीं बन जाता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी तो बग़ैर बाप के पैदा हुए थे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी। फिर आयत नंबर 60, अल-हक्कु मिर रब्बिका, हक तेरे रब की तरफ से है, फला तकुन, तो हरगिज़ आप ना होना, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। यहाँ तकुन से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप तकुन के ऊपर लिख लें अपने कुरान पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई शक नहीं था इस कलाम में। तो आपको मुखातिब करके आपके फॉलोअर्स को यकीन दहानी कराई जा रही है कि उनको भी कोई शक नहीं होना चाहिए। फमन हाज का, जो कोई झगड़ा करे आपसे, फ़ीही, इसके मामले में, मिन बादी, इसके बाद के, मा जा का, आ गया आपके पास, मिनल इल्म, इल्म में से। यहाँ पे किस मामले के बारे में बात हो रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही हकीकत के बारे में, कि जब किसी के पास ये हतमी इल्म आ गया, जैसे हम कुरान में ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल तो आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, अल्लाह ताला ने उनको कुन फयाकून के ज़रिए पैदा किया था। तो ये हमारे सामने एक वाज़े दलील है, एक वाज़े इल्म है जो वही पे मबनी है।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پھر بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ انہیں کہہ دیں، فقل تو کہہ دیں، تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنے بیٹوں کو، و ابناکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا ہم اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور ہم خود بھی، ہمارے نفسوں کو، و انفسکم اور تمہارے نفسوں کو بھی، ثم نبتہل پھر ہم بد دعا کریں، فنجعل پھر ہم ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ نبتہل یہاں پہ دعا کرنے کے معنی میں ہے، لیکن اس میں بد دعا کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، میم بالف با ہا اور لام ہے۔ یہ ہا جو ہے یہ وہ ہے جیسے ہدایت لکھتے ہیں اس طرح سے، یہ ورڈ آپ کو لکھنا آ جائے گا، مباہلہ، جی یعنی بہت شدت اور آہوزاری کے ساتھ بد دعا کرنا، ایک دوسرے پہ لعنت کی دعا، اور پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پہ۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان بھی اور دوسری طرف جو نصارہ ہیں وہ بھی، دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اور جس کی لعنت سچی ہوگی وہ لگ جائے گی دوسرے کو، ظاہر ہے مسلمان سچے تھے تو ان کی بھیجی ہوئی لعنت جو ہے وہ ان کو لگ جاتی۔ اور اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے کہ دو فریق اور گروہ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ جب دو گروہوں میں سے کسی معاملے کے حق اور باطل ہونے میں اختلاف ہو، جھگڑا پیدا ہو رہا ہو اور وہ جھگڑا دلائل سے ختم ہوتا نظر نہ آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حل بتایا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر تو اپنی لعنت کر دے۔ یہ اصل میں وفد نجران کی آمد پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ وفد نجران جو ہے وہ نصارہ تھے۔ 10 ہجری میں 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد نجران کے علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینے میں۔ اس وفد میں ان کے 14 سردار بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تمہیں علم نہیں، تمہارا جو رب ہے وہ لا یموتو ہے، اسے موت نہیں آتی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ تو موت طاری ہو گئی تھی۔ تو نجرانی کہنے لگے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ بیٹا جو ہے نا وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا حافظ ہے، رازق ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ تو نجرانی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ سے کائنات کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا علم رکھتے تھے؟ نجرانی کہنے لگے نہیں، وہ تو ایسا علم نہیں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور جسمانی علائشوں سے پاک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے؟ تو نجرانی کہتے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو نجرانی پھر لاجواب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو حق آ جانے اور علم آ جانے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، جبکہ سارے دلائل سامنے ہوں، سمجھ کر بھی اس کو نہ مانے، تو اس وقت اس کو ایسی دعوت دی جاتی ہے۔ تو آپ نے دعوت مباہلہ دی، اور اس پر پھر وہ کچھ راضی بھی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ لیا، اور عیسائیوں کو کہا کہ تم بھی اپنے بچوں اور اہل و عیال کو لے کر آؤ تاکہ ہم دعا کریں۔ انہوں نے جب آپس میں مشورہ کیا تو مباہلہ سے گریز کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو نبی تو جانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا آپ کی دعا اگر قبول ہوگی نا تو بس پھر ہمارے لیے بربادی ہے۔ عیسائیوں میں سے ہی ایک جو ان کا برگزیدہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہوا نا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، نہ ہماری اور نہ ہماری اولادوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے ہمراہ ایک آدمی کر دیجئے، ہم جزیہ دیں گے۔
جزیہ کہتے ہیں وہ ٹیکس جو نان مسلم سے وصول کیا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ٹیکس دے کے وہاں پہ رہنا قبول کر لیا مدینہ میں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور عیسائیوں کے ہی ایک عالم نے کہا اس موقع پہ، اس نے جب صحابہ کرام کو دیکھا نا دعا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت حسن حسین کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو عیسائیوں کے ایک عالم نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ دعا کرے نا تو پہاڑ بھی ٹل جائیں، تو اس لیے تم باز آ جاؤ. اس لیے انہوں نے یہ دعوت قبول نہیں کی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. جزیہ ہوتا ہے آپ سے صلح کر لی اور آپ کو ٹیکس دیتے رہے وہ، کہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. یہ واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں 10 ہجری سے پہلے انتقال کر گئی تھیں، اس لیے صرف حضرت فاطمہ نے شرکت کی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا 2 ہجری میں، حضرت زینب 8 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں وفات انہوں نے پائی تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی آیت نمبر 62 یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں سچے. وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ کے. وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، البتہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. کہ یہ جو سچے واقعات ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. پھر بھی اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، اسی موقع پہ، کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے نا، یعنی مسلمان بھی ان پہ لعنت کرتے اور وہ بھی، تو پھر بعد میں انہیں نہ اپنا مال ملتا اور نہ ہی اہل و عیال، یعنی ان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا. تو یہ جو لعنت ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت بہت ایک پسندیدہ چیز ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کی دعا ہی مانگنی چاہیے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی اتنی ڈیٹیل سے کیوں بات کی ہے قرآن میں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پیچھے سے آیات شروع ہوئی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تقریباً 30 آیت سے، اور ابھی تک جو ہے ان کا ذکر جارا ہے. تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں نا لوگ بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہیں. آپ کی ذات سے لوگوں نے ایسی باتیں وابستہ کر دی ہیں جس سے عقیدہ توحید پر بہت زد پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ان کے مقام کو واضح کیا ہے اور ان عقائد کی اصلاح کر دی ہے، اور ان کی ہستی کو، ان کی ذات کو تفصیلاً متعارف کرا دیا. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے معجزات دیے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو کیا کیا کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن اگر سب کچھ جاننے کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کا جو پہلا تعارف تھا وہ تو ان کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی والدہ کو دے دیا گیا تھا، اور دوسرا تعارف آیت نمبر 49 سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. تو تعارف کے 3 فیزز، اور تیسرا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو زندہ اوپر اٹھا لینے والا ہوں، تو یہ بھی ان کے بارے میں ایک طرح کا تعارف ہی ہے کہ ان کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کوالٹیز ہیں نا، وہ وہ بہت اہم ہیں. سب سے پہلے ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہی چیز نظر آتی ہے.
جب کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے نا تو اس کے اندر چند مخصوص صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر کے اندر آپ بتائیں کہ کس چیز کس کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی قابل ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے تو لوگ اس کی طرف جائیں گے. جی آپ کیا سمجھتی ہیں ایک ڈاکٹر میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اس کا اس کے مریضوں کی طرف رویہ ہوں اور ایکسپیرئنس. ایکسپیرینس بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ہم جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک تاجر جو ہے جو مارکیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت سی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، پھر ہی وہ اپنے پروفیشن میں کامیاب ہوگا. تو پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیلڈ کے حساب سے قدرتی طور پہ کچھ ایسی صفات سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ جو اپنا فریضہ ہے وہ پوری امت مسلمہ تک پہنچا سکیں. تو ہمیں بھی ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کچھ تو معجزات ہیں وہ تو صرف پیغمبر میں ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بتائی گئیں جو انسان اپنی کوشش سے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. جیسے مقرب ہونا اللہ کا قرب پانا، تو یہ ہر کوئی اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے. اگر ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑے ہیں لیکن ہمارے اپنے اندر ہی اللہ کی نہ محبت ہے، نہ عظمت ہے، نہ ہی اس کا کوئی خوف ہے، تو ہم پھر لوگوں کے اندر کیا پیدا کریں گے؟ نہیں پیدا کر سکتے. تو جو انسان بھی کسی کو دین سے جوڑا ہوتا ہے نا، تو وہ جو کوالٹی دوسروں میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. دین کی تبلیغ محض بحث مباحثے سے نہیں ہوتی. اس کے لیے جہاں اتنا اجر ہے وہاں اس کے لیے محنت اور کوشش بھی بہت ضروری ہے. مثلاً مقرب لوگوں کی صفات ہم نے پیچھے پڑھی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص بہت جھگڑالو ہو، بد اخلاق ہو، اور پھر بھی وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. اگر کرے گا تو مؤثر ثابت نہیں ہوگی. تو آج امت مسلمہ جو ہے نا وہ اپنے اس تبلیغ کے فرض سے غافل ہیں، اور اگر کوئی جان بھی لیتا ہے کہ یہ فرض ہے تو پھر وہ اپنے اندر مطلوبہ کوالٹیز پیدا نہیں کرتے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے، حالانکہ اصل خرابی دین میں نہیں ہے، لوگوں کے اپنے اندر ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹی ہمیں پتہ چلی کہ وہ پاک دامن تھے. ان کے اندر سیلف کنٹرول بہت زیادہ تھا، سیلف ڈسپلن ان کے اندر بہت زیادہ تھا. تو ہم میں سے بھی جو دین کا کام کرنا چاہیں انہیں بھی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی ہوگی، خود کو روک کے رکھنے کی گناہوں سے، اور اپنی حدیں جو ہیں وہ خود مقرر کرنی ہیں. تو ایک عالم کو جو ہے نا وہ بے عمل نہیں ہونا چاہیے. ایک عالم اگر بے عمل ہے نا تو وہ جاہل ہی ہے. اور دینی طبقہ جو ہے وہ معاشرے کا رہنما ہوتا ہے. تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہم دین کی صرف ان باتوں کو لے لیں جو آسان ہوں، جو ہماری فیور میں ہوں، اور جو ہماری فیور میں نہ ہونے ہم اگنور کر دیں. پھر اسی طرح وجیحہ کی کوالٹی جو تھی اس میں بھی ایک لیڈرشپ کی کوالٹی نظر آتی ہے. تو دائی کی پرسنالٹی، اس کا روب اور پروکار ہونا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی نا وہ بہت روب والی تھی. حالانکہ روب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت سخت دل بن جائیں، بہت جھگڑالو بن جائیں، کوئی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے. ایسا روب ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ آپ اصل میں کیا تھے؟ بہت رحم دل تھے، بہت محبت کرنے والے تھے. تو ہم مقرب بننے کی بجائے، اندر سنوارنے کی بجائے باہر کا روب قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ پھر لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اندر خوبصورت ہونا چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے. پھر آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینی چاہیے. بغض، حسد اور برے جذبات، بدگمانی سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے. اگر اندر حسن ہونا تو وہ خود بخود شخصیت پہ بھی آنے لگتا ہے، باہر بھی چھلکنے لگتا ہے. تو دین کے کام کو اچھے سے کرنے کے لیے مقرب ہونے کی ضرورت ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا میرے اندر مقرب بندے کی صفات ہیں؟ کیا میں وہ خصوصیات اپنانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ تو اپنے اندر ہم نے کمیونیکیشن سکلز بھی ڈیولپ کرنی ہے. کمیونیکیشن سکلز آپ سمجھتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟
ہوں دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا اور کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ۔ ہاں، کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ علم تو بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بات صحیح کمیونیکیٹ کرنے کا اور دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اگر ہم آگے چل کے ایک ایسی فیلڈ لینا چاہ رہے ہیں جس میں ہمیں دوسروں کو قائل بھی کرنا پڑے، جیسے ایک ڈاکٹر کو بھی اپنے پیشنٹ کو کئی حوالے سے قائل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پیشنٹس بہت جلدی قائل نہیں ہوتے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو کس طرح سے اپنے سامنے والے کو قائل کرنا ہے، اس چیز پہ لے کر آنا ہے جو ہم اس سے منوانا چاہتے ہیں، تو یہی کمیونیکیشن اسکل ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں سرچ بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بہترین اخلاق دیں، بہترین کمیونیکیشن اسکلز دیں کہ میں اپنی بات دوسروں کو سمجھا پاؤں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا آپ فرعون کے دربار میں جائیں، وہ بڑا باغی ہو گیا اور اس کو اللہ کا پیغام ذرا سنائیں جا کے، تو وہ فوراً سے تھوڑا ہچکچائے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیں کہ میں اپنی بات جو ہے ان تک کمیونیکیٹ کر سکوں، میرا سینہ بھی کشادہ کر دیں، میرے کام کو آپ آسان بنا دیں، اور کہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ یہ ساری دعائیں انہوں نے کی تھی، تو اس لیے ہمیں بھی اس دعا کو معمول بنانا چاہیے ڈیلی بہاف پہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور بہت بہترین دعا ہے کہ بس جس سے بھی ہم نے بات منوانی ہے ہم اس طرح کے دلائل دیں کہ وہ اس سے کنونس ہو جائے۔ تو ایک شخص اگر محبت سے بات کرتا ہے نا تو بڑی سے بڑی مشکل بات بھی بہت آسان لگنے لگتی ہے۔ یہ ہمارے بولنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے، جس سے جو ہے یا اگلا بھاگ جاتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چیزوں کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے اپنی مشکل لے کے، اگر ہم اس کو مزید کچھ مشکلات بتا دیں گے تو وہ پھر ہم نے اس کا مسئلہ تو حل نہ کیا۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی اپنی مشکل لے کر آتا ہے تو ہم نے اس کی وہ مشکل آسان کرنی ہے جس طرح بھی کر سکے۔ جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ آج جی، کی آیات میں سے کون سی بات آپ کو اچھی لگی، یا آپ نے کیا سیکھا اپنے عمل کے لیے؟ مجھے ان آیات میں یہ اچھا لگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کا ذکر ہے، ان کو اہمیت دی گئی ہے اور ہائی ہوں لائٹ کیا گیا۔ ہوں، بالکل، اور ان کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، جی، تو یہ سب کچھ جو پڑھنے کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھیں وہ اس کو ہم اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ پڑھنا تو آسان ہے لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نفس پہ بسا اوقات بھاری ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، رائٹ ہوتے ہوئے بھی کئی بار اپنے آپ کو کیا ہے کہ کنٹرول کر کے رکھنا، جبکہ اگلا رانگ ہے، اس کے باوجود بھی اس سے اچھے سے بات کرنا اور اس کو اس کا حق دینا۔ عام طور پہ جب اگلا غلط ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اس کا حق دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پھر ہماری مسٹیک ہے، ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ اگر ہم اگلے کو اس کا حق نہیں دیں گے تو وہ پھر بالکل ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو یہ ہے تو بہت مشکل کام، لیکن اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اور اس پہ ریوارڈ بہت بڑا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ احسان ہے۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں، جھگڑا کرنے والے کو آپ درگزر کریں، اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ سے توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، یعنی جو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہم پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس سے بات کریں۔ تو یہ احسان ہے اور یہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کی محبت اپنے ایسے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ہم آیت نمبر 64 سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔